बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली मदद वलसर के खसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमारे साथ हर दिल अज़ीज़ शख्सियत नामवर ख़तीब अल्लामा शकील अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा हैं और आज हमारे प्रोग्राम का जो उन्वान होगा वो हेडक्वार्टर मकतब तशय्युअ से कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी के जो रूहानी अफ़कार हैं, जो मिल्लत तशय्युअ के लिए उनकी खिदमात हैं, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं किबला साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त निकाला और पहली दफ़ा हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। किबला, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं वलसर के कि ये जो खिताबत का सिलसिला है इसका आगाज़ किस तरह हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली मदद। एक तो गुजारिश ये है कि आम खिताबत होती है जिसे मुकर्रिर कहते हैं और एक होता है मौला के ख़तीब। वाह। इसमें जो मौला के ख़तीब होते हैं ये ख़ुद शुरू नहीं करते हैं बल्कि उनके इज़्न से इसका आगाज़ होता है। वो जिसे चाहते हैं वो मिंबर पर बैठते हैं, उनके इज़्न के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो बिलाए अली के प्रचार के लिए सबसे बेहतरीन जो लफ्ज़ है वो बल्लिग़ का लफ्ज़ है, तबलीग करें। और खिताबत, वो खिताबत जिसमें विलायत अली की तबलीग ना हो वो घास फूस तो हो सकती है, खिताबत नहीं हो सकती। बहुत खूब। किबला, इसका आगाज़ मैं ये अब ये एक तवील दास्तान है, इतना वक्त नहीं है। हम लोग इकट्ठे पढ़ा करते थे मुख्तलिफ़ कॉलेजों में, पिंडी इस्लामाबाद में। ठीक है। मैं और कमर हैदर जैदी सर सैयद कॉलेज में थे। ठीक है। शब्बीर हसन जैदी गवर्नमेंट कॉलेज सेटेलाइट टाउन में थे। इसी तरह और जो मुकर्रिरीन हैं वो हज़रात उस ज़माने में मुंतज़िर अब्बास नकवी साहब, ज़की हैदर साहब और फिरदौस आलम साहब। जी जी। पिंडी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये तीन तीन के बैच में यहाँ लोग आए मेंबर पे। रज़ा अली आब्दी साहब थे, सब्ज़ारी साहब थे और डॉक्टर सिफ्ती साहब थे, उनके मुंतज़िर नकवी साहब, ज़की हैदर साहब और फिरदौस आलम साहब, फिर मैं, शब्बीर हसन और कमर, और फिर अब तीन और नए बच्चे। तो ये एक अजीब तारीख। इनमें से कोई यानी प्रॉपर मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है। ये बुनियादी तौर पर डिबेटर थे। ठीक। डिबेटर का काम ये होता है कि वो किसी भी मसले पर अपने दलाइल पेश करता है और मौला कायनात का कौल है कि जो हमारी फजीलत की दिफा में एक भी फ़िक्रा कहता है वो नहीं मैं तब कहता, उसकी पुश्त पे हमारा। बेशक बेशक। तो बस वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और बड़ी दिलचस्प बात है। शबी और कमर अगर सुन रहे होंगे, चेलूम का जुलूस था। मैं FSC करके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया था। कमर अभी सेकेंड ईयर में थे आर्ट्स में और शबी असगर बाग में। तो हम इकट्ठे हुए इकबाल के होटल में जहाँ चाय पीते थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा अब क्या करेंगे, तकरीरें तो ख़त्म हो गई यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ एक सादे कागज़ पर कुछ चीज़ें लिख कर हमने साइन किया था कि हम मजलिसें पढ़ेंगे। अच्छा। इस्लामाबाद मेरा इलाका होगा। अच्छा, ऐसे आगाज़ हुआ। पिंडी जो है वो शबी का इलाका होगा और कमर मज़ाफ़ात में। और कुछ और शराइतें हैं जो उस वक्त तय हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 40 बरस हो गया, मैं तो कायम हूँ उसी तरह, उसी जज्बे के साथ। शबी भी उसी तरह है, कमर भी उसी तरह। और हम, हमारे लहजे में कोई फ़र्क नहीं, हमारे अक़ीदे में कोई फ़र्क। वजह हमारा जो रूहानी ताल्लुक़ था ना वो इस मरकज़ है जिसमें आप बैठे हुए। अच्छा। आगा हामिद अली मूसवी साहब का ये आलम था, वो कहते थे ये मेरे सिपाही हैं। अच्छा। ये नौजवान मेरे सिपाही हैं जो फील्ड में घास पर जंग लड़ रहे हैं और उनको हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं, मुझे शब की दुआ में कोई। हमने सिर्फ एक मौजू को बुनियाद बनाया, अली के फ़ज़ाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं। और 40 बरस हो चुके हैं इस बात को। बाकी बहुत खूब। किबला, ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को कि क्या मिंबर हुसैन फ़ी ज़माना अपना जो ईमानी फ़रीज़ा है वो सरअंजाम दे रहा है या बदलते ज़माने के साथ चैलेंजेस कोई बदल चुके हैं? नहीं, मेरी एक गुजारिश शुरू देखा। पहली बात ये तय कीजिए कि मिंबर हुसैन में कौन बैठेगा। ठीक है। प्रोपेगेंडा है कि हमें बिठाओ क्योंकि हम मदरसे के पढ़ेंगे। ये भी बात काफ़ी चल रही है। पूरी तारीख़ इमामत की पढ़िए, 12 आदमियों के नाम हैं जिन्हें इमाम ने कहा तुम पढ़ो हम सुनेंगे। दैवल ख़ज़ाई जी बेशक। इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए। इमाम ने कहा तुम पढ़ो हम सुनेंगे। जिन्हें इमाम बिठा कर सुन रहा हूँ उनके नाम हैं 12, उनमें से किसी के बाप का नाम भी आपको पता होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जिसे इमाम ने बिठा दिया है उसी के बारे में फिर सवाल नहीं उठाए। बहुत खूब। मैं फ़िक्रा आपके वाला सब चैनल से कह रहा हूँ चैलेंज के तौर पर कि इमाम ने 12 आदमियों को बिठाया है। उनमें ना कोई इल्म फ़क़्ह का आदमी है, ना कोई तफसीर का आदमी है, उसी कोई इल्म कलाम पे कोई किताब नहीं, वो सिर्फ ज़ाकिर हुसैन। इमाम ने सनद दे दी
مجھے ڈھونڈ کر بتائیے گا کہ امام نے کسی ایسے فقیر کو ممبر پہ بٹھایا ہو کہ جس نے وہاں سے مسئلے بیان کیے. واہ. امام کی موجودگی میں ہے کسی ممبر. واہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا مزیدار ہوگا ہمارے سننے والوں کے لیے. استاد صفت جعفر اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے, دبئی میں ایک مجلس پڑھنے گئے تو وہاں ایک مولانا صاحب ہے, ان کا نام نہیں, انہوں نے جناب بڑی سرزنش کی کہ جو لائن سے پڑھتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ ہے فنا ہے. خیر وہ چلے گئے. اس کے بعد صفت جعفر کی والی اس ممبر پہ کہ دیکھیے اب میں یہ تو نہیں پڑھوں گا لائن سے, مولانا بڑا کریے. یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو فرشتہ میں بیٹھیں گے, اس میں تو شک نہیں. اگر وہ یہاں آ کے بیٹھ گیا سامنے, کس فقیر میں اتنی جرت ہوگی وہ ممبر پہ جا کے مولا دو مسئلے سن لیں. واہ واہ. میں اٹھوں گا, میں مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں گا, مولا دیوال خزائیں کو یاد رکھو مجھے بھی یاد. واہ واہ واہ. بہت یہ ہے مجلس کی بنیادی سائیکی, یاد رکھیے گا. واہ واہ. دیکھیے میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. شریعت نے آپ کو ایک جگہ دی, اس کو محراب کہتے ہیں. 365 دن ہے, وہاں سے آپ فلاپ ہو گئے اور اس ممبر پہ آ رہے ہیں جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. کرسی رکھ دی ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, وہ ہے حسین کے فضائل بیان کر, اور علی کے فضائل بیان. سبحان اللہ. اس میں تاثیر ہے, آپ کے بیان میں تاثیر نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ وہ علی سے مخلص ہے. واہ واہ. محبت علی سے مخلص ہے آپ کا, اور امام کی دعا بھی. اور امام کی دعا. سبحان اللہ. اس صورت حال قبلہ آپ کا ابتدائی جو ذریعہ تعارف تھا وہ شاعری تھی, آپ نے شاعری سے آغاز کیا. بنیادی طور پہ ایک شریف آدمی ہوں, پہلی بات یہ. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی. اچھا ٹھیک ہے. شاعری میں نے بہت پہلے شروع کر دی, پھر ریڈیو ٹی وی سے وابستہ ہو گیا. یہ میرا شوق تھا. ان دنوں ہم تقریریں کیا کرتے. تقریریں کرتے کرتے ایک دن میں ایک چھوٹا میٹرک میں تھا تو ایک مجلس میں گیا, ہم لوگ باتیں کرنے جاتے تھے. ٹھیک. وہاں شدید بارش ہو رہی تھی اور جو بانیان مجلس ہے وہ حکیم حسن خان کا امام بارگاہ مشہور ہے اسلام آباد. وہ بیچارہ بار بار باہر جا رہا آ رہا ہے, تو ان سے کسی نے پوچھا, کہتے جی وہ جامعہ اہل بیت سے ایک آدمی نے آنا تھا, وہ پہنچے نہیں تو مجلس کون پڑے گا. اچھا. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ شکیل تم پڑھ دو. اس وقت میٹرک میں میں بیٹھ گئے. جو مجھے امی کے ساتھ جو مجلس جاتے تھے وہ یاد تھی, میں نے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی. اچھا. پھر میں نے وہاں 39 برس اشرا پڑھا ہے اس سے امام بارگاہ میں 62 میں. اس طرح وہ. اچھا دوسری بات, میں جو نئے پڑھنے والے ہیں نا ہمارے باقی بھی ہمارے بات کے دوست ہیں ہمارے ساتھی, میں ایک بنیادی عقیدے کا آدمی ہوں. میں نے کبھی مجلس تیاری سے نہیں پڑھی. اچھا. پلان کر کے نہیں پڑھی, ہدیہ طے کر کے نہیں پڑھا. بولے ہدیہ تو طے تو دور کی بات ہے, ہدیہ کا نام و نشان. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس حسین نے اللہ کا احسان نہیں اٹھایا وہ آپ کا احسان اٹھا لے گا. ایک دفعہ عقیدے میں رخصت ہو. میری عمر اب 60 پلس میں ہو گئی. میں اس مائکرو فون پہ کہہ رہا ہوں, میں دنیا کا کامیاب ترین ہے, مجھے کوئی شکایت دنیا سے نہیں ہے. اس وجہ سے کہ میری وابستگی ممبر حسین سے. میں اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے اتنا مخلص نہیں, جتنا میں ہو سکتا ہوں اتنا میں ممبر حسین سے مخلص ہوں. 100 زمانے آئے, اتار چڑھائے آیا, زمانہ بدلا, اور اسلام آباد پنڈی کے لوگ جانتے ہیں. ان حالات میں تنہا ضرور ہو گیا ہوں لیکن اکیلا نہیں ہوں, اس لیے کہ جو علی کی محبت میں تنہا ہوتا ہے پھر معصوم بات ہے. اور اب وہ زمانہ آ گیا کہ زمانہ سب گزر چکے, وہ نام و نشان مٹ گیا, ممبر سے وہی علی علی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہوتا رہے گا. قبلہ کیونکہ آج ہمارے جو پروگرام کا عنوان تھا وہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی, ان کا آپ سے کوئی خصوصی روحانی رابطہ تھا. میں ان کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں, اس مرکز کے بارے میں آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ میں اس کمرے میں گیا, ان کی خوشبو آ رہی تھی. میں اب کیسے آپ کو سمجھاؤں. ہم نے تقریر شروع کی تو قمر نے مجھے قمر سے کہا کہ آغا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہی سیڑھیاں چڑھ کے اسی کمرے میں ہے. تو انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ جس محاذ پہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کو یہ آنے کی ضرورت ہے. ہماری رگوں میں اگر ولایت علی اور عقیدہ اتارا ہے کسی نے تو ان کا نام ہے قبلہ آغا حامد علی. سبحان اللہ. ہم یہاں آئیں یا نہ آئیں لیکن ہمارے اس مرکز سے اب میں اپنے تمام جو دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں, اگر اصل شیعت کا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو آغا حامد علی موسوی صاحب کے ان 5 اصولوں پر یہ ہے شیعت. کسی ایک کو کم کر دیں گے وہ شیعت نہیں ہے. کہیں آپ فضائل کم کر کے معصوم کے اور اپنے فضائل بیان کر دیں گے وہ شیعت نہیں ہے. کہیں آپ ایک خاص طبقے کو برا بھلا کہہ کے الگ ہو جائیں گے. شیعت ان 5 چیزوں کا نام ہے جو مکمل شیعہ ہے. شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ان 5 اصولوں پہ عمل کرے گا تو وہ شیعہ. سیلف اسسمنٹ کا زمانہ تو پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. رات کو سونے سے پہلے میں ایک اصول بتایا تھا کہ علی کی مولا علی کا کوئی فضیلت یاد کرو, کوئی مولا علی کی شجاعت کا کوئی واقعات.
اگر تم سکون سے تمہیں نیند آ جائے اور تم خوش ہو جاؤ تو سمجھو تم شیعہ ہو. اگر ساری رات پریشان رہو تو پھر والدین سے بہت خوب. قبلہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصول دین ہے وہ 5 ہیں, اسی طرح یہ اصول شیعت ہیں جو قائد ملت جعفریہ نے رہنما اصول متعین کر دیے, ان کو اگر اصول شیعت کہا جائے تو بے جانا ہوگا. دیکھیں ایک بات بتاؤں, اصول دین میں کیا کیا ہے؟ توحید ہے, جی, عدل ہے, جی, نبوت ہے, قیامت ہے, درمیان میں امامت. جب 4 اصول دین پہ آپ کا نہ کوئی فتویٰ آتا ہے, نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں, نہ کوئی بحث کرتے ہیں, نہ کوئی سوال اٹھتا ہے, تو اسی کا ایک جز امامت ہے, اس پہ کوئی سوال اٹھتا ہے؟ اس لیے کہ امامت کا تعلق مولا کائنات سے. بغض علی کے کرشمے ہوتے ہیں, اور ان کرشموں میں بغض علی کا مارا ہوا کبھی آپ کو, میرا عقیدہ ہے, میں اس آپ کے مدرسے میں پہلی دفعہ آیا ہوں, جس دن کوئی علی کے بغض کا مارا ہوا باعزت دنیا سے چلا گیا نا, میں ممبر چھوڑ دوں. واہ واہ, چیلنج ہے, میں چیلنج کروں. واہ واہ, بہت خوب. مجھے کوئی بتا دے کہ یہ بغض علی کا مارا ہوا ہے. ابھی تایا تھا ایک واقعہ, جی 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 جی, یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہے, ایسے باعزت کوئی نہیں جائے گا. اور ذکر علی پر قائم رہنے والا چاہے کتنا غریب ہو, اس کو وہ عزت عطا ہوگی کہ اس کو مرنے کے بعد. علامہ ناصر عباس میرے ذاتی دوست مر گیا نا, شہید ہو گیا. زندہ ناصر عباس اتنا مشکل نہیں تھا ان کے لیے جتنا وہ شہید ہو گیا. یہ علی مولا علی سے وابستگی کا. سبحان اللہ. قبلہ ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ آپ نیکسٹ بھی ہمارے پروگرامس میں آتے رہیں گے, ہمارے ناظرین کو کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہمیں کوئی بلاتے نہیں ہے, لیکن اب آپ نے بلا ہی لیا ہے تو بہت شکریہ آپ کا. ایک بنیادی بات ہے کہ میں ابھی امریکہ کے 2 مہینے کے دورے سے آیا ہوں. وہاں کی نوجوان نسل امام بارگاہ میں نہیں آتی. انہوں نے شکایت کی کہ فرشیدہ پہ نہیں آتی. میں نے پوچھا کیوں نہیں آتی, تو انہوں نے کہا یہ وہاں جاتے ہیں, ہمارے کام میں کوئی بات ہی نہیں آتی. ٹھیک, میں نے وہاں مجلس پڑھی, مولا علی نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. جب میں نے پڑھا تو نوجوان نسل آ کے بیٹھنا شروع ہو, کہنے کی ہم نے باتیں سنی. ایک وہاں ڈاکٹر سے نائجیریا کے فزکس کے, میں نے وائنسی پر اچھال کی قوت پر مولا علی کا ایک فیصلہ, وہ واقعات کربلا کے مولا علی کے واقعہ وہ پڑھا, تو وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کہنے کہ شکیل صاحب میں نائجیریا کا فزکس کا ہوں, ارشمیدس کا یہ اصول میں نے اپنی تھیسس میں پڑھا تھا, لیکن آج مجھے پتہ لگا کہ ارشمیدس سے پہلے مولا علی نے. جب ایسی باتیں کریں تب لوگ آئیں گے نا. اب وہ نوجوان آگے بیٹھتا ہے, آپ اپنی نخوت اور علم اور تکبر کا اس کے اوپر جادو ڈالتے ہیں کہ تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, تمہاری شکل ٹھیک نہیں ہے, تمہارے اعمال ٹھیک نہیں. ایسے بچے کو بھی اگر آپ ٹافی نہ دیں نا, بچہ منہ ادھر کر لیتا ہے. ویسے آپ چاہتے ہیں ان کی اصلاح کر, اپنی اصلاح تو کرو کم سے کم. کس امام نے اس طرح پوچھتے ہیں, کس امام نے اس طرح, کس امام نے اس طرح اصلاح کی, سیدھے کھڑے ہو, تمہیں پتہ نہیں کہ میں عالم دین ہوں. اس رویے نے پورے یورپ, پورے امریکہ کو پریشان کیا ہوا ہے. میں اکیلا, میں چھوٹی سی آدمی, بہت بڑا آدمی ہوں, لیکن مولا کا ذاکر. میں 5 مجلسوں کے گیا, انہوں نے مجھ سے 45 مجلسیں پڑھوائی ہیں 8 اسٹیٹ میں. میں نے کہا یہ کہ میں علی کے فضائل کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا, اگر آپ کو ضرورت ہے تو مجھے پڑھوائیں, ورنہ میں معذرت چاہتا ہوں. ایک بڑا فکرہ وہاں مشہور ہوا. میں نے کہا یہ دیکھیں, اگر 1 گھنٹے کی میں تقریر کر رہا ہوں اور علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں, اور کسی سے آپ کو پسند نہیں ہے, اس کا چہرہ اترے گا, اس کی شکلیں بنے گی, تو وہ باہر کوئی ریڈی لگا لے, خام کا بیچارہ اذیت کا شکار ہوا. نئی نسل میں چند مختلف لوگوں سے پوچھتے کہ نئی نسل نے پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ اصل شیعت کیا ہے, بنیادی چیزیں کیا, مجلس کی جو نام ہے, فرش اعضاء کیا ہے, حصہ کیا ہے, تبرک کیا ہے, حدیث خان کیوں کہتے ہیں, علم کیا ہے, تازی کا امام بتا کے. اچھا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پرانی باتیں, یہ چھوٹی باتیں آپ کے لیے چھوٹی ہے نا, جو نیا بچہ ہے اس کے تو نہیں باتیں, وہ آپ بتائیں گے نہیں, ان کو آپ بتا دیں گے قیامت کے دن تمہارے یہ حشر ہوگا, قبر میں تمہیں کیڑے پڑیں گے, اور تمہاری شکل ایسی نہیں, تمہاری پتلون ٹھیک نہیں, کیوں آئے گا. جی ایسے تبلیغ کا بنیادی طریقہ یہ ہے. اچھا, ایک آخری بات, وقت نہیں ہے, کوئی سیمینار آپ کرتے ہیں نا تو ایک کیٹیگری بناتے ہیں کہ بیسک کوالیفیکیشن ہی ہوگی. مجلس میں کبھی آپ نے کوئی کوالیفیکیشن کے لیول بنایا, ریڈی والا بھی آتا ہے, پی ایچ ڈی بھی آتا ہے. کوئی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جو ریڈی والے کو بھی متاثر کرے اور پی ایچ ڈی کو متاثر, اور وہ ہے علی کے فضائل. بلکہ ریڈی والے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی کم ہوتا ہے. اس لیے بنیادی طور پر اگر عقیدہ صحیح نہیں, کوئی اور کام کرے, کوئی کاروبار کر لے, کوئی اور مذہب اختیار کر لے. شیعت میں آغا موسوی صاحب نے جو پہلی بنیاد رکھی, جگہ ولایت علی پر عقیدہ نہیں ہے, کوئی اور کام کرے, کوئی اور کسی اور ایجنسی کے نمائندے بن جائیں, شیعت سے اس کا کوئی تعلق. بہت باقی 5 اصول کو ذرا ایک دفعہ دوہرا دیں, ذکر ہو رہا تھا. جی ٹھیک ہے, ساؤنڈ ٹھیک ہے. ہاں ہاں. قبلہ
کیونکہ 5 اصولوں کی بات ہوئی ہے تو وہ رہنما اصول ہیں: ولایت علی، عزاداری حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت. ان 5 اصولوں کو، کیونکہ قائد ملت جعفریہ ان اصولوں کی تبلیغ ترویج کے لیے ان کی ساری جد و جہد تھی اور انہی پر انہوں نے کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اصولوں کے حوالے سے اب بھی ضرورت ہے کہ ان پر مزید کام کیا جائے؟ دیکھیے میں بتاؤں مفتی صاحب کا ہم کو درجات بلند پہ قائد ملت جعفریہ انہوں نے ولایت علی کو پہلے رکھا ہے جی، نمبر 1. اس پہ اگر آپ غور کریں جی جی پہلے کو رکھا. یہ جتنے 4 اصول ہیں نا، اس سب کی روح ولایت علی. واہ، بیس ہے. اصول دین کی روح ولایت علی ہے، واہ، اور ان 4 اصولوں کی روح اگر آپ میں ولایت علی نہیں ہے تو نہ حرمت سادات آپ نے کسی کام کی ہے، نہ عزاداری حسین کسی کام کی ہے، نہ مرجیت کسی کام کی ہے، نہ مرکزیت کسی کام اور کی ہے. کوئی چیز فائدہ نہیں کرتی. اگر اس میں سے ولایت علی کی روح نکال دی جائے، بہت خوب. یہ بنیادی بات یاد رکھیے گا کہ قبلہ مسلم نے پیغام دیا ہے کہ پہلے شیعہ بنو، اس کے بعد شیعہ کے اصولوں پہ عمل کرو. شیعہ بننے کے لیے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے. واہ، جس علی کی ولایت کا اقرار کر کے بغیر رسول کی رسالت نہیں بچتی، اماموں کی امامت نہیں بچتی، ہمارے اور آپ کی اوقات کی. واہ واہ، بہت خوب قبلہ، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. مولانا نگہبان.